ताई जान बचाएं मुझे। अमल रोती हुई चिल्लाई। चीख लो जितना चीखना है, तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं जाने वाली क्योंकि कमरा साउंड प्रूफ है। हैदर मुस्कुराता हुआ अमल की तरफ कदम बढ़ाने लगा। प्लीज़ हैदर भाई मुझे जाने दे। अमल डरती अपने कदम पीछे लेने लगी। भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा, और बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी झूठी शिकायतें लगाने का। हैदर ने गुस्से से अमल का बाजू दबाते बोला। झूठी नहीं लगाई थी, आपने सच में ड्रिंक की हुई थी। अमल ने खौफजदा लहजे में कहा। चलो ये तो सच था कि ड्रिंक की थी मैंने, मगर बदतमीज़ी कब की? हाँ, क्यों झूठ बोला तुमने? हैदर ज़ोर से धाड़ा। आपने मुझे कमर से पकड़ा था और अपने करीब किया था। अमल लड़खड़ाते लहजे में बोली। अच्छा, कितना करीब किया था? हैदर अपनी मुस्कुराहट जब्त करते उसे कमर से थाम गया था। प्लीज़ जाने दे मुझे, वरना मैं ताई अम्मी और ताया अब्बू को। हैदर ने अमल की बात काटी। तुम नहीं सुधरोगी। तुम्हारी वजह से डैड ने मेरी यूनिवर्सिटी छुड़वा दी, मुझे इतना मारा, मॉम मुझसे नाराज़ है, और तुम अभी भी मुझे धमकी दे रही हो कि उनको शिकायत लगाओगी। हैदर ने अमल को बेड पर धक्का दिया और इसके गले से दुपट्टा निकालता इस पर कदरे झुका। शहर से दूर संगपुर गांव में इस वक्त दूर दूर फजर की अजानें हो रही थी। हल्की सी रोशनी आसमान पर फैलने लगी थी। अमल फजर की नमाज अदा करके दबे कदमों अपने 2 कमरे के मट्टी के बने घर के लोहे के दरवाजे के पास आकर आहिस्ता से कुंडी खोलने लगी। अमल कहाँ जा रही है इस वक्त? नाज़नीन बेगम माथे पर दुपट्टा बांधते से घूरते हुए बोली। अपनी वालिदा की आवाज़ पर अमल ने आंखें मीची। अम्मा बस यही खुली हवा खाने जा रही हूँ। अमल ने मिनमिनाते हुए कहा। चुप करके बावर्ची खाने में आ जा, तेरा अब्बा खेतों में जाने वाला है, आकर पराठे बना दे, मैं सालन गर्म कर लूँ। चल शाबाश आजा। नाज़नीन बेगम कहती बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। अमल बस मीरू के साथ इसकी बकरियां चराने जा रही हूँ, जाने देना। अमल अपनी अम्मा के गले लगती बोली। दिमाग ख़राब नहीं कर अमल, मेरा सर पहले ही दर्द से फटा जा रहा है, चुप करके नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर। नाज़नीन बेगम ने इसे प्रे धकेलते कहा। अम्मा मगर। अमल ने कुछ कहना चाहा। मेरी गल तैनो समझ नहीं आई। पेरा पड़ते रोटी डाल। आई बड़ी बकरियां चराने, सैर सपाटे नहीं, मुकदमे में कड़ी थी। नाज़नीन बेगम अमल को घूरते बोली, जिसकी हमेशा घर के कामों से जान जाती थी। वह सिर्फ किताबों में मगन रहने वाली लड़की थी। घर के कामों में हाथ बटाना इसे कतन पसंद नहीं था। नाज़नीन बेगम ने एक नज़र अमल पर डाली, जो टेढ़े टेढ़े मुंह बनाने पराठों की जगह नक्शा बना रही थी। नाज़नीन बेगम अमल को देखकर नफ़ी में सर हिला कर रह गई। उमर शराजी और नाज़नीन शराजी की 2 ही औलादें थीं। बड़ी बेटी अमल शराजी, जो इंटर के प्राइवेट इम्तहानात देने के बाद फारिग थी, और एक बेटा अरसलान, जो अभी स्कूल में था। वो लोग गाँव में सादा सी ज़िंदगी गुजार रहे थे। दोपहर का वक्त था। कड़कती धूप में हैदर शराजी अपनी ठंडे ठार एसी वाली गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम मॉम। हैदर ने अंदर दाखिल होते हुए सिमरा बेगम को कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसा गुजरा दिन? समरा बेगम ने इसके बालों में उंगलियां फेरते पूछा। अच्छा गुजरा मॉम, आप तो मुझसे ऐसे पूछती हैं जैसे मैं अभी तक स्कूल में हूँ। हैदर मुस्कुराते हुए बोला। तो मेरे लिए तुम तो अभी भी बच्ची ही हो, बताओ खाना खाओगे? समरा बेगम ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगा, हैदर कहते अपना बैग उठाते कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अच्छा रज़िया से कहकर भिजवाती हूँ, शेरी नहीं आया तुम्हारे साथ? समरा बेगम ने हैदर की तरफ देखकर पूछा। नहीं मॉम, इसकी क्लासेस थी, इसी वजह से वो अभी तक नहीं आया, और इसे देर थी इसलिए मैं घर आ गया। हैदर समरा बेगम को बताता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। असलम शराजी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा हैदर शराजी, जो बीबीए के 3रे साल में था, और छोटा बेटा शहरियार शराजी, जो बीबीए के 2रे साल में था। असलम शराजी 10 साल पहले शहर में आकर बस गए थे, और बहुत सी मेहनत के बाद इन्होंने अपनी एक कंपनी खोली थी। वो लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट थे। अमल शराजी अल्लाह का नाम लेकर भागती हुई कोने वाली एक दुकान कर गई, जिसके पास कंप्यूटर था। भाई मेरा रिजल्ट चेक करो। अमल दुकानदार को देखते बोली। नंबर बताओ। दुकानदार ने अमल से पूछा। नंबर अब्बा का बता देती हूँ, 0300 ओ बीबी। रोल नंबर बताओ। इसे मोबाइल नंबर बताते देखकर दुकानदार ने टोका। ओ अच्छा। अमल खसियानी सी हंसी हंसकर इसे रोल नंबर बताने लगी। क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया? अमल ने डरते हुए आंखें बंद किए पूछा। खुद ही देख लो, दुकानदार ने इसकी नौटंकी देखते हुए कहा। है, ये स्क्रीन खाली क्यों है? अमल ने हैरत से कंप्यूटर की खाली स्क्रीन को देखकर पूछा।
لاکھوں لوگ چیک کر رہے ہوں گے، اس لیے ویب سائٹ ہینگ ہو رہی ہے۔ دکاندار نے عمل کو بتایا۔ اچھا، کب تک نکلے گا رزلٹ؟ عمل نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ لو نکل آیا۔ دکاندار نے اسکرین پر رزلٹ شو ہوتے دیکھ کر کہا، عمل شرازی 85%۔ عمل نے اپنا نام اور نمبر چیک کیے تو خوشی سے اچھلنے لگی۔ ہائے اللہ، میں پاس ہو گئی! عمل کی خوشی کے مارے چیخ نکل گئی۔ اب اس بات پر مٹھائی کھلاؤ، دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں ہاں، کھلا دوں گی، عمل مسکرا کر کہتے ہوئے گھر کی طرف بھاگی۔ اماں، ابا، میں پاس ہو گئی، وہ بھی بہت اچھے نمبروں سے! عمل خوشی سے چلاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ مبارکہ میری دہی! عمر شرازی نے مسکراتے ہوئے عمل کو گلے لگایا۔ چلو اچھی بات ہے، اب میں رانی سے کہہ کر تیرے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈنے کو کہتی ہوں، نازنین بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ نازنین بیگم کی بات پر عمل کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ابا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ابھی انٹر میں پرائیویٹ کر لوں گی، مگر اب مجھے یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے شہر بھیجو گے؟ عمل نے عمر شرازی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دماغ خراب ہو گیا، اور کتنا پڑھنا ہے؟ نازنین بیگم غصے سے عمل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نازنین بیگم کی بات پر عمل رونے لگی۔ اچھا، رونا تو بند کرو، میں بھائی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ عمر شرازی نے عمل کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ شکریہ ابا۔ عمل مسکراتے ہوئے عمر شرازی کے گلے لگ گئی۔ ہر ضد مانو اس کی، شادی کی عمر نکل گئی تو رشتہ ملنا مشکل ہو جائے گا۔ نازنین شرازی غصے سے بڑبڑاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تم فکر مت کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، عمر شرازی عمل کا ماتھا چومتے بولے، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ رات کی سیاہی ہر سو پھیل چکی تھی۔ شرازی ہاؤس میں سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے جب اچانک اسلم شرازی کا فون رنگ ہوا۔ السلام علیکم اسلم بھائی، کیسے ہیں؟ عمر شرازی نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اسلم شرازی نے خوش دلی سے کہا۔ بھائی کی آواز سن کر وہ حشاش بشاش ہو گئے تھے۔ عمل کا اب 12ویں کا نتیجہ آیا ہے، بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی ہے، عمر شرازی مسکراتے ہوئے بولے۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو! اسلم شرازی نے انہیں مبارکباد دی۔ بھائی صاحب، دراصل عمل آگے پڑھنا چاہتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں اتنے وسائل نہیں ہیں۔ اگر آپ کو پریشانی نہ ہو تو آپ عمل کو شہر بلا لیں اور اس کا داخلہ کروا دیں، مجھے تو اس سب کے بارے میں اتنی معلومات نہیں۔ عمر شرازی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات کر دی تم نے؟ کیسی پریشانی؟ عمل میری بیٹی ہے، تم فکر مت کرو، میں کل گاڑی بھجوا دوں گا، آگے کی ذمہ داری میری ہے، تم فکر مت کرو۔ اسلم شرازی ناراض ہوتے بولے۔ بہت شکریہ آپ کا بھائی، میں ابھی عمل کو یہ خبر سناتا ہوں، وہ بہت خوش ہوگی، خدا حافظ۔ عمر شرازی نے کہتے کال کاٹ دی۔ خدا حافظ۔ اسلم شرازی نے جیسے ہی فون رکھا سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے، جیسے جاننا چاہتے ہو کہ کیا بات ہوئی ہے۔ کیا کہہ رہے تھے بھائی صاحب؟ سمرہ بیگم نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ عمل ماشاءاللہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی ہے اور یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہے، تو میں نے کہا اس کا اپنا گھر ہے، 100 مارا ہے۔ اسلم شرازی مسکراتے ہوئے بولے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسے ہی ہمارے گھر میں بیٹی کی کمی ہے، عمل کے آنے سے وہ بھی پوری ہو جائے گی، سمرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہا۔ اسلم شرازی نے ان کی بات کی تائید کی، جبکہ شہریار اور حیدر ایک دوسرے کی طرف کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے یہ بات انہیں پسند نہ آئی ہو۔ دوپہر کا وقت تھا، پورا گاؤں عمر شرازی کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ آخر اتنی بڑی گاڑی جو عمل کو لینے آئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا عمل، عمر شرازی نے عمل کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ جی ابا، عمل مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا اماں، خدا حافظ، عمل نے نازنین بیگم سے کہا، جو ایک کونے میں ناراض کھڑی تھی۔ اماں، عمل نے لاڈ کرتے کہا، اپنا بہت خیال رکھنا، کھانا وقت پر کھانا اور اچھے سے پڑھائی کرنا، اور تایا تائی کے گھر تمیز سے رہنا، یہ نہ ہو کہیں کہ کیسی تربیت کی ہے ہمارا نازنین نے، میرے گھر کی رونق جا رہی ہے۔ نازنین بیگم کہتے عمل کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری پیاری اماں، میں چھٹیوں میں آیا کروں گی نا، رونا بند کرو، عمل نازنین بیگم کے آنسو پوچھتے بولی۔ آپ ہی میرے لیے بہت ساری چاکلیٹس لانا۔ ارسلان مسکراتا اس کے گلے لگا۔ سب کو خدا حافظ کہتی وہ گاڑی میں بیٹھ کر شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ مسلسل سفر کرنے سے عمل کی کمر اکڑ گئی تھی۔ آخر کار کافی دیر بعد وہ شرازی ہاؤس پہنچ گئی تھی۔ اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر وہ ہکا بھکا رہ گئی تھی، کہاں اس کا 2 کمرے کا مکان اور کہاں یہ 2 درجن کمروں کا محل۔ واہ بھائی واہ، شہری لوگوں کے تو بڑے ششکے ہیں۔ عمل حیرانی سے وسیع لان اور پورچ میں کھڑی گاڑیوں پر نظر ڈال کر بولی۔ کیسی ہو عمل؟ سمرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پورچ میں آ کر کہا۔ السلام علیکم تائی جان، عمل نے مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کتنی بڑی ہو گئی ہو، چلو اندر آ جاؤ،
سمرہ بیگم اسے اپنے ساتھ لگاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ شیبہ، عمل کا سامان پورچ سے لا کر اس کے کمرے میں رکھ دو۔ سمرہ بیگم کی بات پر ملازمہ سر ہلاتی پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ ہائے عمل، ان کا اتنا بڑا ہی کمرہ تو ہمارے پورے گھر سے بڑا ہے۔ عمل نے لانچ کو دیکھتے سوچا، تمہارے تائے تو ابھی آفس سے واپس نہیں آئے، اور ان سے ملو تمہارے کزنز حیدر اور شہریار۔ سمرہ بیگم نے لانچ میں ٹی وی دیکھتے حیدر اور شہریار سے عمل کا تعارف کروایا۔ سلام پائن، عمل ان دونوں کو دیکھتے بولی۔ واٹ پائن، تم ہمیں گالی دے رہی ہو؟ حیدر غصے سے اسے دیکھتا چلایا۔ او نہیں جی، پائن مطلب برادر، عمل وضاحت دیتی بولی۔ ہم تمہارے کوئی بھائی نہیں ہیں، پڑھنے آئی ہو تو چپ کر کے پڑھو، رشتہ داریاں نہ لگاؤ۔ تمیز سے حیدر، سمرہ بیگم غصے سے حیدر کو دیکھ کر بولی۔ واٹ ایور موم، حیدر غصے سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شہریار نے البتہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ عمل بیٹا، پلیز ان کی بات کا برا مت مانا، آہستہ آہستہ تمہاری دوستی ہو جائے گی ان دونوں سے۔ خیر تم تھک گئی ہوگی، تھوڑا آرام کر لو، تب تک اسلم بھی آ جائیں گے۔ سمرہ بیگم اس کے کمرے میں لے گئی تھی۔ ڈنر کے وقت اسلم صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ اسلم، آج آپ نے اتنی دیر کر دی؟ سمرہ بیگم نے اسلم شیرازی کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں وہ امپورٹنٹ میٹنگ تھی، خیر یہ بتاؤ عمل آ گئی؟ اسلم شیرازی نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے پوچھا۔ السلام علیکم تایا جان۔ عمل جو سیڑھیاں اتر رہی تھی دوڑتی ہوئی اسلم شیرازی کے پاس آئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری گڑیا؟ اسلم شیرازی اس کے ماتھے پر پیار کرتے بولے۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ عمل مسکراتی ان سے باتیں کر رہی تھی، اور یہ منظر سیڑھیاں اترتے حیدر اور شہریار نے دیکھا، جس پر وہ منہ بناتے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ شہریار، فرسٹ سیمسٹر کی کلاسز کب سے ہیں؟ اسلم شیرازی نے کھانا کھاتے ہوئے شہریار سے پوچھا۔ ڈیڈ کل پہلی کلاس ہے، مگر آپ کی پوچھ رہے ہیں؟ شہریار نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کل عمل کو اپنے ساتھ لے جانا اور خود کلاس تک چھوڑ کر آنا۔ اسلم شیرازی کی بات پر حیدر اور شہریار نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ، اب تو ایڈمیشن ڈیٹ ختم ہو گئی، آپ کسی اور یونیورسٹی میں ٹرائی کر لیں۔ حیدر جو کب سے خاموش تھا پہلی بار بولا۔ جانتا ہوں، مگر میں نے پرنسپل سے بات کر لی ہے، وہ مان گئے، تو کل تم دونوں عمل کو آنے ساتھ لے جانا۔ اسلم شیرازی نے بات ختم کرتے کہا۔ حیدر نے غصے سے مٹھی بھینچی۔ ویسے کون سے سبجیکٹ میں ایڈمیشن لیا عمل؟ سمرہ بیگم نے عمل سے پوچھا۔ فائن آرٹس میں۔ عمل نے سمرہ بیگم کو دیکھتے کہا۔ گریٹ، شکر ہے کسی نے بزنس سے ہٹ کر بھی کچھ سوچا۔ سمرہ بیگم کی بات اسلم شیرازی کا جاندار قہقہ گونجا۔ عمل حیدر اور شہریار کے ساتھ یونی آئی تھی۔ حیدر تو فوراً سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا، اور عمل کو کلاس میں بٹھانے کی ذمہ داری شہریار کو نبھانی پڑی۔ شہری بھائی، واپس بھی میں آپ دونوں کے ساتھ ہی جاؤں گی نا؟ عمل نے معصومیت سے شہریار سے پوچھا۔ اس کی شہری بھائی کہنے پر شہریار مسکرایا۔ اسے نہ جانے کیوں عمل کا شہری بھائی کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ جی گڑیا۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بگاڑے۔ دو نظروں نے دور سے ہی منظر دیکھا تھا۔ اچھا یہ رہی تمہاری کلاس؟ زیادہ تر لیکچرز یہیں ہوں گے تمہاری، اور اگر کوئی کلاس بدلی تو پھر اپنی کلاس کے ساتھ چلی جانا۔ شہریار اسے سمجھاتا بولا۔ اوکے، میرا لیکچر ہے، خدا حافظ۔ شہریار اسے کلاس میں چھوڑتا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بھاگا۔ عمل گھبراتی ہوئی کلاس کے اندر داخل ہوئی اور ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ہائے، آئی ایم منال۔ ایک لڑکی عمل کے برابر آ کر بیٹھی اور اپنا تعارف کروایا۔ عمل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا نام بتایا۔ آج پہلا دن ہے، اس لیے سب نروس ہیں۔ منال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ایسا ہی ہے۔ عمل نے اس کی بات کی تائید کی۔ ہلکی پھلکی بات چیت کے بعد عمل اور منال کی دوستی ہو چکی تھی۔ لیکچرز لینے کے بعد وہ دونوں کینٹین آ گئی تھیں۔ عمل، وہ جو تمہیں کلاس میں چھوڑنے آیا تھا وہ کون تھا؟ منال نے سرسری سا پوچھا۔ وہ میرے بھائی ہیں، میرے تایا ابو کے بیٹے، عمل نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ عمل، تم فری ہو گئی؟ شہریار نے عمل کے پاس آ کر پوچھا، مگر اس کے ساتھ کھڑی منال کو دیکھ کر وہ شاکڈ ہو گیا تھا۔ جی بھائی، میں فری ہوں، عمل کھڑی ہوتی بولی۔ چلو عمل، بھائی گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ شہریار منال پر سرد نظر ڈالتا عمل کا ہاتھ پکڑے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ شہریار کا رویہ دیکھ کر منال کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ عمل شہر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ روز حیدر اور شہریار کے ساتھ یونیورسٹی جاتی اور واپس آ کر باقی کا وقت سمرہ بیگم کے ساتھ گزارتی۔ شہریار جو کچن میں کافی کا کہنے آیا تھا، عمل کو کچن میں دیکھ کر ٹھٹکا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو میڈم؟ شہریار عمل کے سر پر چپت لگاتا بولا۔
پاستا بنا رہی ہوں، ابھی انٹرنیٹ پر ریسیپی دیکھی ہے۔ امل پاستے کو پتیلے میں ڈالتے بولی۔ پہلے کبھی بنایا ہے؟ شہریار نے اس کو کوکنگ اسکلز کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، پہلی بار بنا رہی ہوں، آپ کھائیں گے؟ امل نے بال باندھتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم نے اکیلے بنایا تو شاید نہ کھا پاؤں۔ شہریار کہتا پاستے والی پتیلی میں تیل ڈالنے لگا۔ اگر تیل نہیں ڈالیں گے تو چپک جاتا ہے پاستا۔ شہریار نے سبزیاں اس کے ہاتھ سے لیں اور کٹنگ بورڈ پر مہارت سے سبزیاں چاپ کرنے لگا۔ مگر اس ویڈیو میں تو نہیں بتایا تھا، امل منہ بناتے بولی۔ کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، خیر جا کر فریج سے چکن لے کر آؤ۔ شہریار کے کہنے پر امل سر ہلاتی فریج سے چکن نکالنے لگی۔ کیسی ہو شیری؟ میرال جو امل سے ملنے آئی تھی شہریار کو کچن میں کھڑا پا کر اس کے پاس چلی آئی۔ شہریار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسے تو مت کرو شہری، میرال آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ امل تمہاری دوست آ گئی ہے، اس کو کمپنی دو، میں تب تک بھائی سے پوچھاؤں کہ وہ کھائیں گے یا نہیں۔ شہریار میرال کو اگنور کرتا کچن سے نکل گیا۔ ارے میرال تم کب آئیں؟ امل خوش دلی سے میرال کے گلے لگتی بولی۔ بس ابھی آئی ہوں، کیا کر رہی تھی تم؟ میرال اپنے آپ کو نارمل کرتے بولی۔ کچھ نہیں، بس شہری بھائی کے ساتھ پاستا بنا رہی تھی۔ امل مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ یہ تو بہت مزے کا بنا ہے۔ امل پاستا کی بائٹ لیتے بولی۔ اس کی تعریف پر شہریار نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بھائی آپ بھی بتائیں کیسا بنا ہے؟ حیدر جس کو شہریار زبردستی لایا تھا اسے شہریار نے پوچھا۔ اچھا بنا ہے، حیدر نے بھی تعریف کی۔ میرال تم بھی تو کہو کچھ۔ امل نے میرال کا بازو ہلایا۔ اپنا فیوریٹ پاستا کیسے اچھا نہیں لگے گا، وہ بھی میرے فیوریٹ شخص کے ہاتھ کا۔ میرال کی بات پر شہریار نے آنکھیں گھمائیں اور حیدر نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے مصنوعی کھانسا۔ کیا مطلب؟ امل ناسمجھی سے بولی۔ میرا مطلب ہے بہت اچھا بنا ہے۔ میرال والہانہ نظروں سے شہریار کی طرف دیکھ کر بولی۔ شہریار جو اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا تھا، میرال چھپتے چھپاتے اس کے کمرے میں آ گئی۔ شہری، میرال نے آنکھوں میں نمی لیے شہریار کو پکارا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نکلو میرے کمرے سے۔ شہریار غصے سے میرال کو دیکھ کر بولا۔ پلیز شہری، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، مگر ایسے بے رخی مت دکھاؤ، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ میرال شہریار کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے بولی۔ دور رہو مجھ سے، یہ نہ ہو کہ پھر کوئی الزام لگا دو۔ اور میرال ایک بات میں کلیئر کر دوں، ہمارے بیچ جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو چکا ہے، پلیز جاؤ یہاں سے۔ شہریار رخ پھیرتے بولا۔ کیا محبت بھی ختم ہو گئی؟ میرال اس کے سامنے آتی بولی۔ وہ تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن تم نے مجھے پلے بوائے کی میری محبت کی توہین کی تھی، اور اب جاؤ یہاں سے، گیٹ لاسٹ۔ شہریار اتنی زور سے دھڑا کہ میرال روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہریار نے آنکھیں میچ کر اپنے آنسوؤں پر قابو پایا۔ اتوار کا دن تھا، اسلم شیرازی اور سمرہ بیگم کسی بزنس پارٹی میں گئے ہوئے تھے۔ شہریار اپنے دوستوں میں گیا ہوا تھا، گھر پر کوئی نہیں تھا۔ امل کب سے بلائی لاؤنج پہ پھر رہی تھی، وہ شہریار کا انتظار کر رہی تھی۔ شہریار نے اس سے پرومس کیا تھا کہ وہ آج مل کر مووی دیکھیں گے، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی کہ حیدر لڑکھڑاتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ یہ جلاد کہاں سے آ گیا؟ امل نے حیدر کو دیکھتے منہ بنایا۔ وہ جب سے شہر آئی تھی شہریار سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر حیدر اس سے بہت ایٹیٹیوڈ والا لگتا تھا، اسی لیے وہ اس سے دور رہتے تھے۔ ارے سنبھل کر! حیدر گرنے والا تھا کہ امل نے آنکھیں بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ آپ نے ڈرنک کی ہے؟ اس کے منہ سے آتی گندی بدبو سونگھ کر امل نے فوراً اپنے منہ کو دوپٹے کے پلو سے ڈھانپا۔ یہ اتنی خوبصورت پری ہمارے گھر میں؟ حیدر نے امل کو پکڑتے ہوئے زور سے خود میں بھیجا۔ اس کی اس حرکت پر امل غصے سے سرخ ہو گئی اور اس کے دھکا دیتے ہی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ ارے بات تو سنو! حیدر جو اس کے دھکا دینے پر نیچے گر گیا تھا، لڑکھڑاتے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر ڈھہ گیا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے سوائے امل کے۔ شیبہ جا کر امل کو بلاؤ ناشتہ کے لیے، سمرہ بیگم نے ملازمہ کو دیکھتے کہا۔ بی بی جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں بہت تیز بخار ہے، شیبہ نے سمرہ بیگم کو دیکھتے بتایا۔ کیا؟ امل کی طبیعت خراب ہے اور مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں؟ اسلم شیرازی فوراً امل کے کمرے کی طرف بڑھے۔ سمرہ بیگم اور شہریار بھی ان کے پیچھے گئے، جبکہ حیدر اپنی دنیا میں مگن ناشتہ کر رہا تھا۔ امل بیٹا، آپ کی اتنی طبیعت خراب تھی، آپ نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ شہریار ڈاکٹر کو فون کرو، اسلم شیرازی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے بولے۔ تایا جان مجھے واپس گاؤں جانا ہے۔ امل کیسے بری طرح سے روتی۔ کیا ہوا بیٹا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ اور یوں اچانک واپس جانے کی بات، ابھی تو آپ کی پڑھائی چل رہی ہے نا؟ اسلم شیرازی اسے سمجھاتے بولے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے گھر جانا ہے۔
عمل بار بار بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی، ہوا کیا ہے بتاؤ مجھے، پھر آپ کو گھر بھیج دوں گا۔ اسلم شرازی عمل کے آنسو صاف کرتے بولے، کل رات حیدر بھائی نے ڈرنک کی ہوئی تھی اور مجھ سے بدتمیزی کرنے لگے، وہ تو شکر ہے میں فوراً کمرے میں بھاگ گئی۔ عمل نے روتے ہوئے بتایا۔ عمل کی بات پر سمرہ بیگم اور شہریار نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ اسلم شرازی غصے سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ سمرہ بیگم اور شہریار بھی پریشانی سے ان کے پیچھے بھاگے۔ حیدر! اسلم شرازی چلاتے ہوئے نیچے ڈائننگ ہال میں آئے جہاں حیدر ناشتہ کر رہا تھا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ حیدر حیرانی سے کرسی سے کھڑا ہوا۔ بے شرم! اسلم شرازی نے آگے بڑھتے حیدر کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ ہوا کیا ہے ڈیڈ؟ حیدر ناسمجھی سے اسلم شرازی کو دیکھ کر بولا، مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ہوا کیا ہے؟ تم نے کل رات ڈرنک کی تھی اور عمل سے بدتمیزی کی، تمہاری یہ ہمت؟ اسلم شرازی نے بری طرح حیدر کو بے در پہ تھپڑ مارے۔ اسلم کیا کریں، جوان اولادے! سمرہ بیگم روتے ہوئے چلائیں، ڈیڈ پلیز چھوڑ دیں۔ شہریار نے بیچ میں آ کر حیدر کو اسلم شرازی سے چھڑایا۔ ڈیڈ وہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ حیدر غصے سے چلایا، بکواس بند کرو، یہ سب تمہارے ان آوارہ دوستوں کی وجہ سے۔ اب سے تمہارا یونیورسٹی جانا بند۔ ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ جو تمہیں ادب نہ سکھا سکے؟ چپ کر کے اب تم صرف آفس آؤ گے تاکہ میری نظروں کے سامنے رہ سکو۔ اسلم شرازی نے غصے سے حیدر کو گھورتے ہوئے کہا، ڈیڈ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا آخری سال ہے۔ حیدر صدمے سے چلایا، شٹ اپ، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب سے تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گے بلکہ آفس آ کر میرا ہاتھ بٹاؤ گے۔ اگر نہیں منظور تو خود کماؤ خود کھاؤ۔ اسلم شرازی غصے سے کہتے گھر سے باہر نکل گئے۔ موم، آپ تو میری بات سنیں، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی اس لڑکی کے ساتھ۔ حیدر سمرہ بیگم کے ہاتھ پکڑتا بولا، ڈرنک کی تھی یا نہیں؟ سمرہ بیگم نے غصے سے پوچھا۔ موم وہ… حیدر منمنایا، کی تھی یا نہیں؟ سمرہ بیگم غصے سے چلائیں، کی تھی۔ حیدر نے سر جھکائے کہا۔ سمرہ بیگم نے پوری قوت سے حیدر کو تماچا مارا۔ شیم آن یو، آج تم نے لوگوں کو میری تربیت پر انگلی اٹھانے کا موقع دیا، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ سمرہ بیگم روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ حیدر کی نظریں ریلنگ پر کھڑی عمل پر گئی جو آنکھوں میں نمی لیے کھڑی تھی۔ تمہیں تو… حیدر غصے سے عمل کی طرف بڑھنے لگا کہ شہریار نے اسے بروقت روک لیا اور گھر سے باہر لے نکلا۔ شہریار حیدر کو اپنے ساتھ فارم ہاؤس پر لے آیا تھا۔ آپ نے واقعی ڈرنک کی تھی؟ شہریار نے افسوس سے حیدر کو پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے میں ڈرنک نہیں کرتا۔ حیدر نے زبردستی پلا دی تھی۔ حیدر پانی کا گھونٹ بھرتا بولا، پھر تو ڈیڈ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے آپ کے دوستوں سے آپ کو الگ کرنے کا۔ شہریار حیدر کے برابر میں بیٹھتا بولا، بکواس بند کر۔ حیدر نے شہریار کی کمر میں دھموکا جڑا۔ ایک تو میں نے آپ کو ڈیڈ سے بچایا اور اب آپ مجھے ہی مار رہے ہیں۔ شہریار نے دہائی دی۔ اچھا سب چھوڑو اور مجھے بتاؤ میرال کا کیا سین ہے؟ حیدر نے شہریار کو آنکھ مارتے کہا، کوئی سین نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ شہریار غصے سے بولا، نہ کر یار، اچھی لڑکی ہو، بچپن سے تم دونوں ساتھ ہو، ذرا سی غلط فہمی پر ایسے الگ ہونا ٹھیک نہیں ہے، اور وہ تم سے اتنی محبت بھی کرتی ہے۔ حیدر نے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، اگر محبت کرتی ہوتی تو مجھ پر یقین کرتی، کسی کی جھوٹی بات پر وہ مجھ سے لڑ پڑتی، میری محبت پر سوال اٹھایا۔ خیر میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ شہریار غصے سے اپنا والیٹ اور فون اٹھاتا کھڑا ہوا۔ بھائی کیا آپ نے واقعی عمل کے ساتھ… شہریار نے ایک نظر حیدر کی طرف دیکھا، اب اگر تو نے بھی یہ بکواس اپنے منہ سے نکالی تو میں نے بہت پیٹنا ہے تجھے۔ یقین نہیں ہے مجھ پر؟ تجھے لگتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں؟ حیدر غصے سے شہریار کا گریبان پکڑتے چلایا، تھینک گاڈ، مجھے پتا تھا آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ شہریار مسکراتا بولا، 2 سال پہلے شہریار اور منال ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے لیے پسندگی رکھتے تھے، مگر شہریار کی کلاس فیلو جو شہریار کو پسند کرتی تھی، اس نے منال اور شہریار کے درمیان غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے منال سے کہا کہ شہریار اس کا بوائے فرینڈ ہے اور اپنی اور شہریار کے فیک پکچرز منال کو دکھائیں، جس پر منال غصے سے شہریار سے ہر ناطہ توڑ گئی۔ شہریار نے اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی مگر منال نے اس کی ایک نہ سنی۔ کچھ عرصے بعد منال کو جب سچائی کا معلوم ہوا تب بہت دیر ہو چکی تھی، وہ شہریار کو اپنے آپ سے بدظن کر چکی تھی جس پر وہ پچھتا رہی تھی۔ منال میری بات سنو ذرا، زارا جھوٹ کہہ رہی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ شہریار نے منال کا بازو پکڑ کر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ لوگ اپنے دوست کے گھر پارٹی پر آئے تھے جہاں زارا نے تماشا لگایا تھا۔
کیا سنو ہاں، تمہاری اصلیت سامنے آ چکی ہے. نا لیو می. بلال غصے سے شہریار کا ہاتھ چھڑکتے بولی. اپنی آنکھوں سے پٹی اتارو اور سچ دیکھو. شہریار غصے سے ملال کو جھنجھوڑتا دھاڑا. پٹی تو اب اتری ہے میری آنکھوں سے. تم جیسا پلے بوائے اور گھٹیا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. آئندہ میرے سامنے مت آنا. ملال غصے سے اس کے ہاتھ چھٹکتی چلی گئی. یہ میں نے کیا کر دیا؟ ملال ماضی میں گئی اپنی غلطیوں کو یاد کر کے رو دی. 1 ہفتہ گزر چکا تھا اس بات کو. اسلم شیرازی نے حیدر کی یونیورسٹی چھڑوا دی تھی. وہ اب چاروں ناچار اسلم شیرازی کے ساتھ آفس جانے لگا تھا. حیدر آفس سے تھکا آرا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی نظر کمرے سے نکلتی امل پر پڑی. امل اسے دیکھتے ڈر کر فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی. حیدر بھی بغیر دیر کیے اس کے پیچھے بھاگا. اس سے پہلے امل دروازہ بند کرتی، حیدر زور لگاتا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کر گیا. تائی جان بچائیں مجھے. امل روتی پھر چلائی. چیخ لو جتنا چیخنا ہے، تمہاری آواز باہر نہیں جانے والی کیونکہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے. حیدر مسکراتا ہوا امل کی طرف قدم بڑھانے لگا. پلیز حیدر بھائی مجھے جانے دے. امل ڈرتی اپنے قدم پیچھے لینے لگی. بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، اور بہت شوق ہے نا تمہیں میری جھوٹی شکایتیں لگانے کا. حیدر غصے سے امل کا بازو دبوچتے بولا. جھوٹی نہیں لگائی تھی، آپ نے سچ میں ڈرنک کی ہوئی تھی. امل نے خوفزدہ لہجے میں کہا. چلو یہ تو سچ تھا کہ ڈرنک کی تھی میں نے، مگر بدتمیزی کب کی؟ ہاں کیوں جھوٹ بولا تم نے؟ حیدر زور سے دھاڑا. آپ نے مجھے کمر سے پکڑا تھا اور اپنے قریب کیا تھا، پھر میں آپ کو دھکا دے کر بھاگ گئی تھی. امل لڑکھڑاتے لہجے میں بولی. اچھا کتنا قریب کیا تھا؟ حیدر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اسے کمر سے تھام گیا. پلیز جانے دے مجھے، ورنہ میں تائی امی اور تائی ابو کو. حیدر نے امل کی بات کاٹی. تم نہیں سدھرو گی. تمہاری وجہ سے ڈیڈ نے میری یونیورسٹی چھڑوا دی، مجھے اتنا مارا. موم مجھ سے ناراض ہے اور تم ابھی بھی مجھے دھمکی دے رہی ہو کہ ان کو شکایت لگاؤ گی. حیدر نے امل کو بیڈ پر دھکا دیا اور اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتا اس پر قدرے جھکا. امل نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں. پلیز ایسا مت کریں. امل نے ڈرتے ہوئے بولی. موم ڈیڈ کو بتاؤ گی؟ حیدر نے امل کی تھوڑی اوپر اٹھاتے پوچھا. نہیں. امل نے نفی میں سر ہلایا. گڈ گرل. اگر تم نے آئندہ موم ڈیڈ کو بھی شکایت لگائی تو میں بہت برا حشر کروں گا تمہارا، سمجھی؟ حیدر نے امل کی لٹ کان کے پیچھے اڑستے کہا. نہیں بتاؤں گی. امل نے آنکھوں میں نمی لیے اس بات میں سر ہلایا. گڈ گرل. حیدر امل کا گال تھپ تھپایا اور باہر نکل گیا. یا اللہ کہاں پھنس گئی میں. امل حیدر کے نکلتے ہی دروازہ لاک کر گئی. یونیورسٹی میں معمول کی طرح چہل پہل تھی. شہریار اپنا لیکچر لکھتا جیسے ہی کلاس سے باہر نکلا ملال اس کے سامنے آ گئی. شہریار نے بیزاری سے اپنی آنکھیں گھمائیں. شہری وہ امل کیوں نہیں آ رہی یونیورسٹی؟ ملال نے مسکراتے ہوئے شہریار سے پوچھا. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، کل سے آ جائے گی. اور ہاں مجھے شہری مت بلایا کرو، سمجھی؟ شہریار غصے سے کہتا جانے لگا کہ ملال نے اس کا راستہ روکا. دنیا کے لیے تم شہریار ہو مگر ملی تم میری شہری ہو. ملال محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی. شٹ اپ، میں تمہارا کچھ نہیں لگتا. شہریار نے دبے لہجے میں غصے سے ملال کی طرف دیکھ کر کہا. ایسا کیا ہو گیا جو تمہاری محبت میری ختم ہو گئی کہ میری اتنی منتیں بھی تمہارا دل نہیں پگھلا پا رہی؟ کہیں تمہیں کسی اور سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ شہریار جانے لگا تھا کہ ملال کی بات پر رک گیا. ہاں ہو گئی ہے محبت. شہریار نے ملال کی آنکھوں میں دیکھ کر غصے سے کہا. کیا وہ امر ہے جس کو تم نے مجھ پر ترجیح دی ہے؟ ملال چہرے پر زخمی مسکراہٹ لیے بولی. بکواس بند کرو، بہن جیسی ہو میری، اور میری محبت تمہاری بے اعتباری کی وجہ سے ختم ہوئی ہے. آئندہ عمل کے لیے کوئی بکواس تمہارے منہ سے نہ سنوں. شہریار غصے سے ملال کا بازو پکڑا. اتنے عرصے بعد تم نے میرا بازو پکڑا، چاہے غصے میں ہی صحیح، یعنی کچھ گنجائش ابھی بھی باقی ہے. ملال نے شہریار کو دیکھ کر آنکھ دبائی. رہو تم اپنی خوش فہمی میں، پاگل کہیں گی. شہریار ملال کو چھوڑتا یونی سے باہر نکل گیا. تم اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہو مسٹر شہریار، اور اس بات کا اعتراف تم خود کرو گے. ملال اپنے آنسو صاف کرتی مسکراتے ہوئے بولی. موسم بہت سہانا ہو رہا تھا. اسلم شیرازی کی فرمائش پر سمرہ بیگم نے لان میں چائے کا انتظام کروایا تھا. اب کیسی طبیعت ہے عمل بیٹا؟ اسلم شیرازی نے عمل کے سر پر پیار کرتے پوچھا. ٹھیک ہو تایا جان، کل سے انشاءاللہ یونی بھی جاؤں گی. عمل نے مسکراتے ہوئے کہا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ لو میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ. عمل شیرازی نے ایک باکس عمل کی طرف بڑھاتے کہا. یہ کس لیے تایا ابو؟ عمل نے حیرت سے اسلم شیرازی کی طرف دیکھا جنہوں نے اسے سونے کی ایئر رنگس دیے تھے. بیٹا تم انٹر میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی
تو میں نے تمہارے لیے تحفہ لیا تھا، پھر اتنی مصروفیات میں تمہیں دینا بھول گیا۔ اسلم شرازی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تایا ابو یہ بہت مہنگے۔ بری بات عمل، بیٹیوں کے لیے کچھ مہنگا اور سستا نہیں ہوتا، میں نے بہت پیار سے لیا ہے۔ عمل کے اعتراض کو اسلم شرازی کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولے، تھینک یو تایا ابو۔ عمل نے ہلکا سے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیدر نے نوٹ کیا کہ وہ عمل جو ہر وقت اپنے چہرے پر مسکان لیے رکھتی تھی اب کافی اداس ہو گئی تھی۔ نہ جانے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ دیکھ کر اسے برا لگا تھا۔ رات کا پہر تھا جب حیدر اسٹڈی میں بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا کہ اسے کافی کی شدید طلب ہوئی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا کافی بنانے کی غرض سے کچن میں آیا۔ عمل جو کچن میں کھانا کھانے آئی تھی، حیدر کو دیکھ کر بے دہانی میں اس کا ہاتھ پتیلی پر جا لگا جو اس نے گرم کی تھی۔ آہ! عمل کے منہ سے اس کی سسکی نکلی۔ کیا کر رہی ہو یار، آرام سے۔ حیدر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا جو کونے سے جل چکا تھا۔ حیدر نے جلے کی دوا ڈھونڈی اور اسے لگانے لگا۔ عمل نے ڈر کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ رہنے دے، کچھ نہیں ہوا، عمل ہکلاتے ہوئے بولی۔ ادھر دکھاؤ، اتنا برا جلایا اور کہہ رہی ہو کہ کچھ نہیں ہوا۔ حیدر اس کا ہاتھ پکڑ کر دوا لگانے لگا۔ ویسے اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی تھی؟ حیدر نے اس کے ہاتھ پر پھونک مارتے ہوئے پوچھا۔ کھانا کھانے آئی تھی، بھوک لگ رہی تھی۔ عمل اپنے لب کاٹتے بولی۔ سب کے ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ حیدر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ وہ تب بھوک نہیں تھی، عمل نظریں چراتے بولی۔ اگر میری وجہ سے ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آئی تھی تو یہ غلط بات ہے، میں نے تمہیں کھا تھوڑی جانا ہے۔ حیدر نے اس کے لیے کرسی کھینچی اور کندھوں سے پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھایا۔ آپ کی وجہ سے تو نہیں، عمل نے نظریں جھکائے کہا۔ گڈ، اب یہ لو کھانا کھاؤ۔ حیدر نے پلیٹ میں کھانا نکالتے اس کے سامنے رکھا۔ عمل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لسن عمل، میں ویسا نہیں ہوں جیسا تم سوچ رہی ہو، بس اس دن غصہ تھا اس لیے تمہیں ڈرانے کے لیے میں نے وہ سب کیا۔ اوپر سے تم مجھے دوبارہ شکایت لگانے کی دھمکی دے رہی تھی تو میرا پارا چڑھ گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیدر اس کے برابر بیٹھتا بولا۔ مذاق؟ آپ کے لیے وہ صرف مذاق تھا اور میری جان نکل گئی تھی۔ عمل غصے سے اٹھ کر جانے لگی کہ حیدر نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب شرافت سے سوری کر رہا ہوں تو نخرے دکھا رہی ہو؟ حیدر نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے ارسا۔ پیچھے ہٹے، عمل گھبرا کر بولی۔ پہلے بتاؤ، معاف کر دیا؟ حیدر نے تھوڑی پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے بولا۔ کر دیا۔ عمل اس سے ہاتھ چھڑاتے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ کیوٹ۔ حیدر اس کی پھرتی پر قہقہ لگا لیا۔ عمل اپنے کمرے میں آتی اپنی تیز ہوتی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھٹکا۔ کون؟ عمل نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ عمل بی بی، میں ہوں۔ ملازمہ کی آواز سن کر عمل نے دروازہ کھولا۔ وہ جی، حیدر صاحب نے آپ کے لیے کھانا بھجوایا ہے۔ ملازمہ کھانے کی ٹرے عمل کی طرف بڑھاتے بولی۔ عمل نے ٹرے پکڑ کر جیسے ہی دروازہ بند کیا اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ عمل آج بہت دن بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ میرال اور عمل باتیں کرتی کینٹین کی طرف جا رہی تھی کہ وہاں سے جاتے شہریار پر میرال کی نظر پڑی۔ اس نے فوراً سے کسی کو اشارہ کیا۔ میرال، میں تم سے بہت ٹائم سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ازمیر گلاب کا پھول لیے میرال کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ازمیر میرال کا کلاس فیلو تھا۔ اسٹوڈنٹس کا ہجوم ان کے گرد جمع ہو گیا۔ میں نہیں جانتا مگر نہ جانے کب سے تم مجھے اچھی لگنے لگی۔ میں ہمیشہ کے لیے تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ازمیر انگوٹھی لیے میرال کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ شہریار غصے سے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ سب اسٹوڈنٹس ہوٹنگ کرنے لگے۔ وہ سب میرال کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک میرال کی نظر شہریار پر پڑی جو خون اشام نگاہوں سے اسے اور ازمیر کو ہی گھور رہا تھا۔ میرال کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ لہرائی جو شہریار نے فوراً نوٹ کی۔ میرال جیسے ہی اپنا ہاتھ بڑھانے لگی، شہریار ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور غصے سے میرال کا بازو پکڑے اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ خالی کلاس میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ میرال غصے سے اسے دیکھتے چلائی۔ میں بدتمیزی کر رہا ہوں اور تم کیا کرنے والی تھی ہاں؟ شہریار میرال کو دیوار سے لگا تھا اس پر دھاڑا۔ تو تمہیں اس سے کیا؟ میں جو مرضی کروں، تم تو مجھ سے ہر تعلق ختم کر چکے ہو، تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ میں کس کا ہاتھ تھاموں اور کس کا نہیں۔ میرال غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ فرق پڑتا ہے، ڈیم اٹ! شہریار غصے سے دیوار پر مکہ مارتا چلایا کہ میرال ایک پل کے لیے خوفزدہ ہو گئی۔ تم نے مجھے اتنا اگنور کیا، مجھے بلاک کر دیا، میری بات نہیں سنی، اور جب میں نے تمہیں ذرا سا اگنور کر دیا، مجھے منانے کے بجائے تم کسی اور کا ہاتھ تھام رہی تھی۔
یہ تھی تمہاری محبت؟ شہریار ملال کا بازو دبوچتے ہوئے غرایا۔ میں نے اتنی بار منانے کی کوشش کی مگر تم مان ہی نہیں رہے تھے۔ مانتی ہوں میرے سے غلطی ہوئی، مجھے تم پر اعتبار کرنا چاہیے تھا، لیکن شہریار تب میں ٹین ایجر تھی، جذباتی تھی، اسی وجہ سے اس زارہ کی بات پر تمہاری نہ سنتے ہوئے تم سے دور ہو گئی، مگر مجھے تم سے دوری پر احساس ہوا کہ تمہارے بغیر ملال اکمل ادھوری ہے۔ میرے ہنسنے کھلکھلانے کی وجہ تم ہی تھے، تمہیں خود سے دور کر کے میں خود مر جھاؤ گئی تھی۔ آئی ایم سوری شہری، میں نے تمہیں بہت برا بھلا کہا، بٹ آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ ملال شہریار کے سینے پر سر رکھ کے بری طرح سے رو دی۔ اس کے بلکتے وجود پر شہریار کا غصہ جیسے ہوا ہوا تھا۔ تمہارے الفاظ نے مجھے بہت تکلیف دی تھی، تم سے دور رہ کر خوش میں بھی نہیں تھا۔ شہریار ملال کے آنسو پوچھتا بولا، پلیز معاف کر دو۔ ملال آنکھوں میں امید لیے شہریار کو دیکھ گئی۔ ان قاتل آنکھوں میں آنسو لیے معافی تو کیا جان بھی مانگو گی تو شہریار شیرازی تمہیں ہتھیلی پر رکھ کر دے دے گا۔ شہریار نے اپنا ماتھا ملال کے ماتھے سے ٹکاتے ہوئے محبت سے چول لہجے میں بولا، شہری بھائی دروازہ کھولیں۔ حمل کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ شہریار نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ہو گئی صلح؟ ازمیر نے آنکھیں بڑھ کر پوچھا۔ ملال نے سر اسبات میں ہلایا۔ چلو پھر 10,000 نکالو میرے۔ دیکھ رہے ہو گائز کتنی اچھی ایکٹنگ کی ہے میں نے، ایک دن بہت بڑا ایکٹر بنوں گا کہ سارے ہیرو میرے آگے پانی بھرتے نظر آئیں گے۔ ازمیر کالر جھاڑتا ہوا بولا، پکڑو پیسے اور نکلو یہاں سے۔ ملال نے اسے پیسے تھماتے کہا۔ شہریار نے آئی برو اچکا کر ملال کی طرف دیکھا جس پر وہ نظریں چرا گئی۔ آپ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور یہ بات مجھے نہیں بتائی؟ عمل ملال کو شہریار کو گھورتے بولی۔ چلو سب بتا دو۔ شہریار عمل کے گال کھینچتا اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھا۔ ملال تم بھی گھر چلو، آج پانی کا دودھ اور دودھ کا پانی ہو کر رہے گا۔ عمل غصے سے ملال کو گھورتے بولے۔ عمل کی بات پر شہریار اور ملال کا جاندار قہقہہ گونجا۔ پاگل، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے۔ ملال نے ہنستے ہوئے کہا، جو بھی ہے گاڑی میں بیٹھو۔ عمل منہ بنا کر کہتی گاڑی میں جا بیٹھی۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا کہ اس کی اتنی اچھی دوست اور اس کے بھائی نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی۔ تو یہ بات تھی؟ عمل غصے سے ان دونوں کو گھورتی بولی۔ شہریار، ملال، حیدر اور عمل لاؤنج میں بیٹھے تھے جب شہریار نے اسے ساری بات بتائی کہ وہ لوگ ناراض تھے، اسی لیے یہ بات ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جی گڑیا، یہی بات تھی۔ شہریار نے عمل کے غصے سے سرخ ہوتی ناک کو کھینچتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی آپ دونوں نے مجھے بیوقوف بنایا۔ عمل منہ پھلاتے بولی، بس کر دے جھوٹی آفت، اتنا ناراض ہونا بنتا نہیں ہے۔ ملال نے عمل کے سر پر چپت لگاتے کہا، میں چھوٹی آفت تو تم بڑی آفت۔ عمل ملال کو کشن مار کے بولی، اچھا یار بس کر غصہ عمل، میں تمہارا فیوریٹ پاستا بناتا ہوں۔ شہریار کہتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ ملال بھی اس کے پیچھے جانے لگی جب عمل نے اسے روکا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں بھی کچھ بنانا نہیں آتا میری طرح؟ عمل ملال کو گھورتے بولی۔ شٹ اپ، ملال کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کو بھی سب معلوم تھا؟ عمل نے حیدر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں معلوم تھا، مگر خود سوچو یار، وہ دونوں تکلیف میں تھے، تمہیں انہیں سمجھانا چاہیے۔ حیدر گردن پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ حیدر کی بات پر عمل خاموش ہو گئی۔ اور تمہیں یہ دوسروں کی زندگی میں ٹانگ اڑانے سے بہتر ہے ہمارے بارے میں سوچو۔ حیدر عمل کے برابر میں بیٹھتا بولا، کیا مطلب؟ اور یہ آپ اتنا قریب کیوں بیٹھے، دور ہو کر بیٹھے؟ عمل نے گھبراتے ہوئے کہا، کم آن عمل، کب تک انجان بنی رہو گی میرے جذباتوں سے؟ حیدر عمل کا ہاتھ پکڑتا بولا، دیکھیے آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کیا کریں ورنہ تایا ابو کو بتا دوں گی۔ عمل نے صوفے سے کھڑے ہوتے کہا، پلیز بتاؤ انہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم بتاؤ انہیں کہ ان کا بیٹا ان کی بھتیجی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہے۔ حیدر کھڑا ہوتا اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ناک کے قریب کرتا بولا، پیچھے ہوئے۔ عمل اس سے صوفے پر دھکا دیتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تو تم نے ازمیر کو پیسے دیے تھے ڈرامہ کرنے کے لیے؟ شہریار اور ملال کچن میں کھڑے تھے کہ شہریار ملال کو سلیب سے لگاتا بولا، ہاں تو تم مان نہیں رہے تھے اس لیے یہ سب کرنا پڑا مجھے۔ ملال نے ادا سے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا، بہت بڑی فلم ہو تم۔ شہریار اپنے جذبات پر قابو پاتا پیچھے ہوا، وہ تو ہے، اور تم جانتے ہو اس فلم کو؟ ملال ہنستے ہوئے بولی، ابھی کہا میں اس فلم کو اور جاننا چاہتا ہوں۔ شہریار نے ملال کا گال سہلاتے ہوئے کہا، بہت جلد مام ڈیڈ کے ساتھ میں تمہارے گھر آنے والا ہوں، بہت لڑ لیا جھگڑ لیا، اب صرف پیار کی باتیں ہوں گی۔ شہریار انگوٹھی سے ملال کے لبوں کو سہلاتا بولا، وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے کہ عمل نے گلا کھنکارا۔
تم کیا غلط وقت پر آ جاتی ہو؟ میرال نے تپتے ہوئے کہا۔ اب مجھے کیا معلوم کہ کون سا صحیح وقت ہے کون سا غلط سگنل ہونا؟ امل ہنستے ہوئے بولی۔ بھائی پھر آپ اسے بتائیں صحیح اور غلط ٹائم کا فرق۔ شہریار پیچھے کھڑے حیدر کو دیکھ کر بولا۔ شہری بھائی؟ امل شرم سے سرخ ہوتی شہریار کے پیٹ پہ مکہ مارتے ہوئے چلائی، جس پر سب کا جاندار قہقہا گونجا۔ امل ٹیرس پر کھڑی چائے پی رہی تھی کہ اس کو اکیلا کھڑا پا کر حیدر، جو لان میں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا، فوراً سے ٹیرس پر آیا۔ کچھ لوگ تو اس قدر مغرور ہو گئے کہ منہ بھی نہیں لگاتے۔ حیدر آسمان کی طرف دیکھ کر بولا۔ تو ان کچھ لوگوں کی حرکتیں نہیں ٹھیک، ہر جگہ پٹری سے اتر جاتے، اس لیے ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ امل نے حیدر کے طنز کا بھرپور جواب دیتے کہا۔ تو تم میری بات مان جاؤ نا، نہ پھر میں پٹری سے اتروں گا۔ حیدر امل کو جھٹکا دیتا اپنے قریب کر گیا۔ حیدر پلیز کوئی دیکھ لے گا، چھوڑے مجھے۔ امل ادھر ادھر دیکھتی پریشانی سے بولی۔ تم بتاؤ، کیا آپ کے تایا کا یہ نالائق ضدی اکڑو بدتمیز جلاد بیٹا آپ کو قبول ہے؟ حیدر نے محبت سے اسے دیکھتے کہا۔ امل نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبتوں کا جہاں آباد تھا۔ اپنے چچا سے پوچھ لیں، امل کہتی فوراً سے اندر بھاگ گئی۔ اس کی بھرتی دیکھ کر حیدر مسکرا دیا۔ ہر بار تم بھاگ جاتی ہو، ایک بار میرے ہاتھ لگ گئی پھر بھاگنے نہیں دوں گا۔ حیدر مسکراتا ہوا اس کو چھوڑی چائے پینے لگا۔ حیدر نے بہت وعدے وعید کر کے اسلم شیرازی کو یقین دلایا تھا کہ وہ امل کو خوش رکھے گا، جس پر انہوں نے اپنی بھائی عمر شیرازی سے بات کی اور انہوں نے خوشی خوشی رضامندی دے دی۔ دوسری طرف منال کے والدین نے بھی شہریار کا پروپوزل قبول کر لیا۔ ہال کو بہت شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا۔ آخر کو اسلم شیرازی کے لاڈلے سپوتوں کی شادی تھی۔ ہال میں فاصلے پر 2 اسٹیج سیٹ کیے گئے تھے۔ حیدر شیرازی اور شہریار شیرازی سیاہ رنگ کی شیروانی پر گولڈن رنگ کا کلہا پہنے وجیح لگ رہے تھے کہ سمرہ بیگم نے ان دونوں کی بلائی لی۔ تھوڑی دیر بعد ہال کی لائٹس آف ہو گئی اور منال اور امل سرخ رنگ کے لہنگے میں اپنے والدین کے ہمراہ چلتی ہوئی اسٹیج پر آئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اپنے پسندیدہ شخص کے نام لکھ دی گئی تھی۔ عمر شیرازی اور نازنین بیگم نے نم آنکھوں سے اپنی شہزادی کو دیکھا جس کا خدا نے نصیب سنوار دیا تھا۔ منال اور شہریار کو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کہ شہریار کی شرارت رگ پھڑ کر اٹھی۔ منال یار، اتنا ہیوی میک اپ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شہریار منال کے کان کے پاس بولا۔ کیوں؟ کیا وہ اچھی نہیں لگ رہی؟ منال نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں میری جان، اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے ابھی تمہیں یہاں سے لے کر غائب ہو جاؤ۔ شہریار نے یہاں سے منال کو رونی صورت دیکھ کر مذاق اڑانے کے ارادے کو بھاڑ میں چھونکا۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی اگر اب کچھ فضول بولا تو۔ منال نے غصے سے شہریار کو چٹکی کاٹی۔ ظالم لڑکی، کر لو ابھی، سارے بدلے سوٹ سمیت لوں گا۔ شہریار منال کے کان کے قریب جھک کر بولا۔ شہریار کی بات پر منال سر تپیر سرخ ہو گئی۔ مسز حیدر شیرازی، آپ سے ایک بات کنفرم کرنا تھی۔ امل جو مسکرا کر سمرہ بیگم سے بات کر رہی تھی کہ حیدر نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی کہیے، امل اپنا دوپٹہ سید کرتی ہوئی بولی۔ وہ اب تو ہم ہسبینڈ وائف ہے نا؟ حیدر نے جیسے تائید چھائی۔ امل نے سر ہلا کے اثبات میں ہلایا۔ تو اب میں تمہیں پیار کروں گا تو تم اس کی شکایت بھی اپنے تایا تائی کو لگاؤ گی؟ حیدر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا بولا۔ حیدر کی بات پر امل کا دل کیا کہ اس بے شرم انسان کا منہ توڑ دے۔ شرم کرے کچھ، کب تک اس بات کا تانا دیتے رہیں گے؟ امل ٹیشو سے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ پوچھتے بولی۔ مطلب نہیں بتاؤ گی؟ حیدر نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ حیدر! امل کے دانت پیس کر کہنے پر حیدر کا فلک شگاف قہقہا پورے ہال میں گونجا۔